अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू राजी टीवी। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की मुनफरिद दुनिया, जहां ढेर सारी कहानियां, नॉवेल्स और सियासी अपडेट्स और उसके अलावा आपकी पसंद के टॉपिक्स पर वीडियोस पोस्ट की जाती हैं। राजी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट फौरी मिल सके। शुक्रिया। सिंदबाद जहाज़ी एपिसोड 2। दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बगदाद पहुँचकर मैं पहले की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा। दिन रात सैर तमाशे के सिवा मुझे कोई और काम न था। लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक चलता? मेरी तबीयत इस चैन की ज़िंदगी से भी उकता गई। फिर क्या था, हर वक्त यही जी चाहता था कि फौरन बोरिया बिस्तरा बांधकर सफ़र पर निकल खड़ा हूँ और दुनिया की सैर करूँ, नए मुल्कों में जाऊँ, नए लोगों से मिलूँ। आखिर मुझसे रहा ना गया। मैंने बहुत सा अच्छी किस्म का तिजारती सामान खरीदा और सफ़र की तैयारी करके दरियाए दजला के रास्ते बसरा पहुँचा। वहाँ इत्तेफाक से बंदरगाह में एक बिल्कुल नया और खूबसूरत जहाज कील कांटे से लेस चलने के लिए बादबान तोल खड़ा था। उस पर बहुत से सौदागर पहले ही सवार थे। मैं भी सामान लदवा कर उनके साथ हो गया। मेरे सवार होने के कुछ ही देर बाद जहाज ने लंगर उठाया और चल पड़ा। हवा मवाफिक थी। हम दिन रात सफ़र करते रहे और बहुत से जजीरों और बंदरगाहों से हमारा गुजर हुआ, जहाँ हमने खूब लेन देन किया और नफ़ा उठाया। इसी तरह सफ़र करते करते किस्मत का करना क्या हुआ, हमारा जहाज़ एक ऐसे जजीरे के किनारे पहुंचा जो देखने में बड़ी बहार का लेकिन बिल्कुल गैर आबाद था। हर तरफ फलों के दरख्त और फूलों भरी झाड़ियां नज़र आती थीं। साफ शफाफ नदियां बह रही थीं और परिंदे चहचहा कर खुदा की तारीफ कर रहे थे। गर्ज के उस जजीरे की ताजगी और सरसब्जी देखकर आंखों में ठंडक पड़ती थी। कप्तान ने लंगर डाल दिया और मल्लाह, मुसाफिर और सौदागर झटपट उतरकर जजीरे की सैर से दिल बहलाने लगे और ताज़ा मेवे खाने लगे। मैं भी उनके साथ था। हरे भरे जंगल में टहलता टहलता मैं ज़रा दूर निकल गया। वहाँ एक नदी के किनारे घने दरख्तों के साए में नरम नरम घास पर बैठकर मैंने फल खाए और बहता पानी पिया। सुनसान जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे नींद आने लगी। मैं घास पर लेट गया और मुझे पता भी ना चला कि कब मेरी आँख लगी। ना जाने में कितनी देर सोया रहा। जब मेरी आंख खुली तो मुझे तन्हाई का एहसास हुआ। मैंने उठकर अपने साथियों को तलाश करना चाहा, मगर उनका कोई सुराग न मिला। अब तो मैं घबराकर साहिल की तरफ दौड़ा। साहिल वीरान पड़ा था। गौर से देखने पर बहुत दूर नीले समंदर में एक सफ़ेद सा नुक्ता नजर आया। कुछ देर बाद वो भी उफक के पार छुप गया। जहाज मुझे जजीरे पर बेयार और मददगार छोड़कर जा चुका था। ऐसा मालूम होता था कि जब जहाज रवाना होने लगा तो किसी को मेरा ख्याल ही ना आया। किसी ने यह भी ना सोचा कि सिंदबाद वापस आया है या कि नहीं। बगैर सोचे समझे और देखे भाले वो यहाँ से चले गए। खुद को जजीरे पर अकेला पाकर मेरे होश गुम हो गए। मैं साहिल पर पछाड़े खाने लगा और अपने बालों को नोचने लगा। मैंने कहा, सिंदबाद, अब तुम मारे गए। पिछले सफ़र में तो कुछ भले मानस ऐसे मिल गए थे जो मुझे वीराने से निकाल कर आबादी में छोड़ आए थे, लेकिन इस उजाड़ जजीरे पर कौन मेरी मदद को आएगा? मैं इतना बड़ा अहमक हूँ। अच्छा भला बगदाद में बैठा था, 100 तरह के आराम थे। ये बैठे बैठाए मुझे क्या सूझी के घर बार छोड़कर सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। पिछली बार इतनी मुश्किल से जान बची थी, लेकिन मैंने किसी बात से सबक हासिल ना किया। अब पछताने से क्या होता? सिंदबाद, तू इस जजीरे पर मर खप जाएगा और तेरे जीने मरने की किसी को कानो कान खबर ना होगी। गर्ज बहुत देर तक मैं इसी तरह अपने आप को बुरा भला कहता और दिल ही दिल में कुढ़ता रहा। मुझे यकीन सा हो गया था कि अब मेरा बचना महाल है। साहिल पर कब तक बैठा रहता? उठकर इधर उधर पागलों की तरह घूमने लगा। समझ में ना आता था कि क्या करूं और कहाँ जाऊं। मुझे किसी कल चैन ना थी। यूं ही फिरते फिरते मुझे ख्याल आया कि किसी ऊंचे से दरख्त पर चढ़कर चारों तरफ देखना तो चाहिए, शायद कोई आबादी या रास्ता दिखाई दे जाए। चुनाचा मैं एक बहुत ऊंचे दरख्त पर चढ़कर हर तरफ देखता रहा, मगर नीले आसमान, नीले समंदर, हरे जजीरे और रेतीले साहिल और उड़ते परिंदों के सिवा कुछ ना नजर आया। मैं उतरने को ही था कि मुझे जजीरे में दूर बीच में किसी सफ़ेद सी चीज़ की झलक दिखाई दी। इतनी दूर से ठीक पता न चलता था कि वो क्या है। मैं जल्दी जल्दी दरख्त से उतरा और उसी तरफ रवाना हो गया जिधर वो सफ़ेदी दिखाई दी थी। करीब पहुंचकर क्या देखता हूँ कि सफ़ेद रंग का एक बहुत बड़ा गुंबद ज़मीन पर रखा है। मैं हैरान होकर उसके गिर्द घूमने लगा। उसमें अंदर जाने का कोई दरवाज़ा ना था और उसकी सतह इतनी हमवार चिकनी थी कि इस पर चढ़ना महाल था। मैंने ज़मीन पर निशान लगाकर गुंबद का घेरा नापने की गर्ज से उसके गिर्द एक और चक्कर लगाया।
اس کا گھیر 50 قدم سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ اس اجاڑ جگہ پر اتنا زبردست گنبد بنانے کی سوجی کسے، اور پھر یہ کیا چکر ہے کہ اس میں نہ دروازہ ہے نہ کھڑکی۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یکایک اندھیرا چھانے لگا، جیسے برسات میں سورج کے آگے گھٹا آ جانے سے دھوپ غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک حد سے زیادہ لمبا چوڑا پرندہ ہوا میں منڈلاتا نظر آیا۔ اس کے پر اس قدر لمبے تھے کہ سورج ان کی آڑ میں آ گیا تھا اور جزیرے پر اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس دیوزاد پرندے کو دیکھتے ہی مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے لڑکپن میں بوڑھے جہاں دیدہ سیاحوں سے سنی تھی۔ وہ بتاتے تھے کہ ہمارے بغداد سے سمندروں دور بعض جزیروں پر رخ نامی ایک بہت ہیبت ناک پرندہ رہتا ہے۔ وہ ہاتھی پکڑ پکڑ کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور جس پرندے کے بچے سالم ہاتھی کھا جاتے ہوں اس کے قد و قامت اور پیروں کی لمبائی کا کیا کہنا۔ رخ کو دیکھتے ہی مجھے پتا چل گیا کہ جسے میں گنبد سمجھ رہا تھا وہ دراصل رخ کا انڈا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رخ نیچے اتر آیا اور انڈے پر بالکل اسی انداز میں بیٹھ گیا جیسے مرغی بیٹھ کر انڈے سیکتی ہے۔ انڈے پر بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد رخ سو گیا۔ واہ اللہ میاں، تمہاری قدرت کی کس منہ سے تعریف کی جائے، ساری دنیا سوتی ہے، تم سدا جاگتے رہتے ہو۔ موقع اچھا تھا، میں نے اپنی پگڑی اتاری اور اسے خوب بل دیے یہاں تک کہ وہ رسی کی طرح ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کا ایک سرا کس کر اپنی کمر سے اور دوسرا رخ کی ٹانگ سے باندھ کر خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ رخ مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دے جو انسانوں کی آبادی سے قریب ہو۔ اس ویران جزیرے میں پڑے رہنے سے فائدہ کیا؟ میں اس کی ٹانگ سے بندھا صبح کی راہ دیکھنے لگا۔ خدا خدا کر کے وہ پہاڑ سی رات ختم ہو گئی اور مشرق میں صبح کا اجالا نمودار ہو گیا۔ روشنی ہوتے ہی رخ انڈے پر سے اڑا اور زور سے چیخ ماری جس سے سارا جزیرہ دہل گیا اور پھر پر پھیلا کر اڑنے لگا۔ میں بھی اس کی ٹانگ سے بندھا اڑا جا رہا تھا۔ اڑتے اڑتے اتنا بلند ہوا کہ زمین ذرا سی نظر آنے لگی اور میں سمجھا کہ ہم آسمان کو چھونے والے ہیں۔ کچھ دیر اتنی بلندی پر اڑنے کے بعد اس نے اترنا شروع کیا اور نیچے پہنچ کر ایک پہاڑ پر اتر گیا۔ اس کے اترنے کی دیر تھی کہ میں نے جلدی سے پگڑی کھولی اور دبے پاؤں چلتا ہوا الگ جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے میری موجودگی کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ میرے ہلکے سے چونچ بھی مار دیتا تو میں وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ خوش قسمتی سے اسے میری خبر بھی نہ ہوئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جھپٹا مارا اور کوئی بڑی لمبی سی کالی چیز جو پنجوں میں دبا کر اڑ گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ رخ ایک زبردست اژدہے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ رخ کے جانے کے بعد میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، دیکھا کہ میں ایک پتھریلی ڈھلان پر کھڑا ہوں۔ میرے قدموں تلے ایک بہت گہری اور لمبی چوڑی وادی ہے جس میں سوائے پتھروں کے اور کچھ نہیں ہے، اور میرے سر پر ہر طرف دیوار کی طرح سیدھے پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو خوب کوسا۔ اس آفت کی جگہ تو جزیرہ ہی لاکھ گنا بہتر تھا۔ وہاں بھوکے پیاسے مرنے کا خطرہ تو نہ تھا۔ یہاں ان پہاڑوں پر اور اس کالے پتھروں کی وادی میں پیٹ بھرنے اور پیاس بجھانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کوئی پیڑ تک نہیں تھا کہ آدمی تھک ہار کر گھڑی دو گھڑی اس کے سائے میں سستا لے۔ یہاں سے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ان اونچے سیدھے پہاڑوں پر کون چڑھ سکتا ہے؟ پہلے اس جزیرے پر قید تھا، جتن کر کے وہاں سے چھوٹا تو یہاں آن پھنسا، اور یہ قید پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ وہاں جنگلی میوے کھانے اور ندی کا پانی پینے کو تو مل جاتا تھا، اب اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ واہ ہری قسمت۔ غرض اسی طرح باتیں کرتا ہوا ڈھلان اتر کر وادی میں پہنچا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ وادی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہیروں سے اٹی پڑی تھی۔ وہاں ہر قسم اور ہر سائز کے ہیرے موجود تھے، اور بعض تو اتنے نادر اور بے بہا تھے کہ بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے۔ ساری وادی دھوپ میں چمک رہی تھی، لیکن ان ہیروں کے ساتھ ہی وہاں اژدہے اور سانپ بھی بکثرت موجود تھے، اور ان کی شکلیں دیکھ کر اور فنکار سن کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ بعض اژدہے تو اتنے موٹے اور لمبے تھے کہ جیسے تار کے درخت کا اتنا بڑا تنا، اور اگر ہاتھی بھی ان کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے بھی ایک ہی سانس میں نگل لیتے۔ میری جان ان سے اس طرح بچی کہ اس وقت وہ تیزی سے رینگ رینگ کر اپنے غاروں اور ولوں میں جا رہے تھے۔ دن کے وقت وہ رخوں کے ڈر سے چھپے رہتے تھے اور رات کو باہر نکلتے تھے۔ اژدہوں کے ڈھیر سے میری بھوک پیاس اڑ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ رات کو ان سے میری جان کیسے بچے گی۔ کچھ دیر بیکار پھرنے کے بعد میں نے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جہاں چھپ کر میں رات بسر کر سکوں۔ شام کے وقت ایک الگ تھلگ سی جگہ مجھ پر آشکار ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک غار میرے سامنے ہے۔ اس کا دہانہ بہت چھوٹا تھا۔ میں نے طے کیا کہ اسی غار میں پناہ لینی چاہیے۔ میں نے
اس میں داخل ہو کر دہانے کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا، باہر سے کوئی نہ آ سکے، اور اطمینان کی سانس لی۔ جب میری آنکھیں اندھیرے میں مانوس ہو گئیں تو میں نے غار میں دیکھنا بھالنا چاہا۔ میں چند قدم ہی چلا تھا کہ غار میں پرلی طرف ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا جو اپنے انڈوں پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ گئی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں، باہر جاؤں تو خطرہ، اندر رہوں تو خطرہ۔ آخر میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے، اسے بچانا منظور ہوگا تو بچا لے گا۔ یہ سوچ کر میں وہیں بیٹھ گیا اور ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ ڈرتے ہوئے آدمی کو نیند کیا آتی۔ صبح ہوتے ہی میں نے پتھر ہٹا کر لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا تو میں بھوکا پیاسا دوسرے 2 راتوں سے سویا نہ تھا۔ تیسرے دن جان کے ڈر سے بے حال تھا۔ غرض ٹانگوں میں سکت نہ رہی تھی، بغیر کسی مقصد کے گرتا پڑتا ایک طرف چلا جا رہا تھا کہ گوشت کا لوتھڑا چٹانوں سے لڑکتا ہوا میرے سامنے آ گرا۔ دیکھا تو معلوم ہوا ذبح کی ہوئی اور کھال اتری ہوئی بھیڑ ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ پتہ نہ چل سکا کہ یہ ماجرا کیا ہے اور بھیڑ کس کے لیے نیچے پھینکی ہے۔ سوچتے سوچتے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے کئی بار سیاحوں اور سوداگروں کی زبانی سنی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ بہت دور ایک جزیرے پر ہیروں کے پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے بیچ ایک وادی ہے جو ہیروں سے اٹی پڑی ہے، لیکن پہاڑوں کی وجہ سے انسانوں کا اس وادی میں گزر ناممکن ہے، اور اگر بالفرض محال کوئی وہاں پہنچ جائے تو وادی میں رہنے والے اژدہوں سے جان نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ سوداگروں نے وادی سے ہیرے حاصل کرنے کی ایک انوکھی ترکیب نکالی ہے۔ وہ دن کے وقت بھیڑ ذبح کر کے کھال اتار کے پہاڑ سے نیچے وادی میں پھینک دیتے ہیں۔ جب وہ بھیڑ نیچے گرتی ہے تو ہیرے نرم گوشت میں پھنس جاتے ہیں۔ دوپہر کو جب عقاب اور شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں تو بھیڑیں اٹھا کر اپنے گھونسلوں میں لے آتے ہیں۔ انہیں گھونسلوں میں اترتا دیکھ سوداگر شور و غل مچاتے ہوئے ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کے شور سے گھبرا کر پرندے بھیڑوں کو چھوڑ کر اڑ جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سوداگر بھیڑ کے گوشت سے ہیرے چن چن کر ہنسی خوشی اپنی راہ لیتے ہیں۔ یہ بات آتے ہی میں سمجھ گیا کہ بھیڑ کیوں پھینکی گئی ہے۔ فوراً ہی مجھے اس ڈراؤنی وادی سے نکلنے کی ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے بھاگ کر عمدہ ہیرے اٹھائے اور جیبوں میں بھرنے شروع کر دیے۔ جب جیبیں بھر گئیں تو میں نے انہیں آستینوں میں اکٹھا کرنے لگا۔ اس طرح سینکڑوں ہیرے جمع کرنے کے بعد میں نے پگڑی اتاری اور اپنے آپ کو خوب مضبوطی سے بھیڑ سے باندھ لیا۔ پھر میں بھیڑ کے نیچے لیٹ کر انتظار کرنے لگا۔ دوپہر ہونے والی تھی، اسی لیے مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک سیمرغ نے آ کر جھپٹا مارا اور بھیڑ اور مجھے لے اڑا۔ اڑتے اڑتے وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا اترا اور بھیڑ کو نوچ کر کھایا ہی چاہتا تھا کہ ایک طرف سے ڈھول پٹنے، نرسنگے پکنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں اور اس قدر شور ہوا کہ سیمرغ بھیڑ کو چھوڑ کر اڑ گیا۔ میں نے فوراً پگڑی کھولی اور بھیڑ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا حلیہ بڑا رعبدار تھا، کپڑے خون میں لچڑے ہوئے تھے اور چہرے پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ اتنے میں جدھر سے شور ہوا تو ادھر سے ایک آدمی میری طرف دوڑا آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ہکا بکا رہ گیا اور ڈر کے مارے اس نے میری طرف دوبارہ دیکھا بھی نہیں، بلکہ بڑھ کر بھیڑ کو الٹنے پلٹنے لگا۔ اس میں ہیرے کہاں باقی رہتے، وہ تو میں نے سب پہلے ہتھیا لیے تھے۔ جب تلاش کے باوجود ہیرا ہاتھ نہ آیا تو اس آدمی نے اپنی پگڑی اتار کر زمین پر دے ماری اور بال نوچ کر بولا، میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا، میری ساری محنت اکارت گئی، یہ کیا معمہ ہے میرے خدا۔ میں نے اسے ڈھارس دینے کے لیے آگے بڑھا تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ میں نے جواب دیا، صاحب مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی جن بھوت نہیں بلکہ آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں، سوداگر میرا پیشہ ہے۔ اگر آپ میرے اس پہاڑ پر پہنچنے کا قصہ سنیں تو دنگ رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ واقعی ایسی باتیں تو کبھی خواب میں ہی نہیں دیکھی۔ میرا قصہ انتہائی حیرت انگیز ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے بیان کروں، آپ میری طرف سے تحفے کے طور پر یہ ہیرے قبول فرمائیے جو میں اژدہوں کی وادی سے چن کر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بہت سے قیمتی ہیرے اسے پیش کیے۔ وہ ان کی چمک دمک، وزن اور خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا اور مجھے دعائیں دینے لگا۔ ہم ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اس سوداگر کے اور ساتھی بھی آن پہنچے۔ ان سب نے میرے گرد مجمع لگا لیا اور میری کہانی سننے لگے۔ پورا قصہ سن کر انہیں بڑا اچنبھا ہوا اور وہ بولے، سچ ہے، جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تم پر اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ ہم نے تو آج تک کسی آدمی کو ہیروں کی وادی میں جاتے اور زندہ سلامت لوٹ کر آتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گئے، جہاں انہوں نے میری خوب خاطر تواضع کی۔ میں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا اور پھر لمبی تان کر سو گیا۔
اگلی صبح ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور پہاڑوں سفر کرتے ہوئے آخر سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں سے جہاز پر سوار ہو کر ہم ایک خوشگوار جزیرے کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے، جہاں بڑا گھنا جنگل تھا اور اتنے بڑے بڑے درخت تھے کہ ان کے سائے میں 100 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ کافور انہیں درختوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، کافور نکالنے والا کسی نوکدار چیز سے درخت کے تنے میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اس سوراخ میں سے ایک ارک ٹپک ٹپک کر نیچے رکھے ہوئے برتن میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس ارک کی جمی ہوئی شکل کو کافور کہتے ہیں۔ اس جزیرے میں گینڈا بھی پایا جاتا ہے جو کرگدن کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ وہاں میدانوں میں گائے بھینسوں کی طرح چرتا ہے اور پھر اس کے ماتھے پر ایک بڑا سا سینگ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس سینگ کو 10 گز لمبا بتاتے ہیں۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ گینڈا اتنا طاقتور جانور ہے کہ بڑے سے بڑے ہاتھی کو ٹکر مار کر اپنے سینگ سے پرو لیتا ہے اور اٹھائے پھرتا ہے۔ جب ہاتھی اس کے سینگ کے اوپر ہی مر جاتا ہے اور دھوپ کی تیزی سے اس کی چربی پگھل کر بہتی ہوئی گینڈے کی آنکھوں پر گرتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد رخ مرے ہوئے ہاتھی اور اندھے گینڈے کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ یہ باتیں میں نے مسافروں اور سیاحوں سے سنی اور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے ان باتوں میں کتنا جھوٹ اور کتنا سچ ہے۔ وہاں میں نے کچھ ہیرے تو بڑی بھاری قیمت پر فروخت کر دیے اور کچھ کے بدلے 1000 طرح کا عمدہ اور بکاؤ تجارتی مال خرید کر ایک جہاز پر لدوایا۔ ہوا موافق دیکھ کر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور جزیروں کی سیر کرتے اور مختلف بندرگاہوں میں ٹھہرتے آخر صحیح سلامت بصرے پہنچ گئے۔ وہاں چند دن سستا کر میں نے بغداد کا راستہ لیا اور زر و جواہر اور تجارتی مال سے لدا بندہ گھر پہنچا۔ میری واپسی کی خبر سنتے ہی دوست رشتہ دار آ کر جمع ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے اور مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میں نے انہیں بہت سے تحفے دیے، شہر کے محتاجوں کو کھانا کھلایا اور غریب آدمیوں کی مدد کی۔ بغداد میں پہنچنا تھا اور گھر کا آرام ملنا تھا کہ میں چند ہی دن میں سفر کی مصیبتیں اور خطرے بھول گیا اور عیش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ میرے گھر میں ہر وقت دوستوں کا مجمع رہتا، ہنسی مذاق ہوتا، دعوت اڑتی، لوگ دور دور سے آ کر میرا قصہ اور سفر کی داستان سنتے اور حیران ہوتے۔ غرض کہ یہ تھی میری دوسرے سفر کی کہانی۔ خدا نے چاہا تو اگلی بار آپ حضرات کو اپنے تیسرے سفر کا واقعہ ضرور سناؤں گا۔ یہ کہہ کر سندباد جہازی چپ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، حال میں فانوس روشن کر دیے گئے اور دسترخوان بچھایا گیا۔ سب لوگ اطمینان سے کھانے پینے اور گپیں لڑانے لگے۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو سندباد جہازی نے سندباد جمال کو 100 اشرفیاں دی اور کہا کہ کل ضرور آنا۔ جمال نے خوش ہو کر اشرفیاں لے لی اور سندباد جہازی کو دعائیں دیتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ راستے بھر وہ سندباد جہازی کی حیرت انگیز سفر پر غور کرتا رہا۔ کبھی اسے رخ کا خیال آتا، کبھی ہیروں کی وادی آتی تھی جہاں اژدھے دن کو چھپ کر اور رات کو نکل کر شکار کرتے تھے۔ رات کو وہ اپنے گھر سویا اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر سندباد جہازی کی حویلی کی طرف چل دیا۔ سندباد جہازی نے اسے خوش آمدید کہا۔ تھوڑی دیر بعد باقی مہمان بھی آ گئے۔ سب لوگوں نے جی بھر کر دعوت کھائی۔ پھر سندباد جہازی نے اپنے تیسرے قصے کا آغاز کیا۔ دوستو، یہ تھا سندباد جہازی کا ایپیسوڈ نمبر 2۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔